बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरला खान और आप देख रहे हैं हरफ इजहार। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो इनखला के बाद असूली तौर पर तुर्की को भी इनखला करना चाहिए था, लेकिन तुर्की ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने का फैसला किया। तुर्की के अफगानिस्तान में क्या मफादात हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ तुर्की अनकरा से सीनियर सहाफी तजिया निगार हसन अब्दुल्ला साहब हैं। हसन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, अफगानिस्तान में तुर्की की मौजूदगी क्या अमेरिका के एमा पर है या ये तुर्की का जाती फैसला है? क्या मफादात हैं अफगानिस्तान में तुर्की के? अगर वजह क्या है कि तुर्की यहाँ पर रुकना चाहता है? बहुत शुक्रिया इजहार भाई। देखिए इजहार भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक आम तस्वुर ये कायम हो गया है। हम समझते हैं कि दुनिया में हर चीज़ अमेरिका की इमा पर होती है, और जैसे नाउजुबिल्ला अमेरिका को हमने इतना यानी वो दर्जा दे दिया है जो जिसका वो मुस्तहिक नहीं है। हम समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो उसी की मर्जी से होती है और उसके इशारे पर होती है। बात यह है कि इस वेस्टफेलियन निज़ाम में जिसमें हम रहते हैं, ये जो कौमी रियासतों का निज़ाम है, तो उसमें रियासतें बुनियादी एक्टर होती हैं, बुनियादी किरदार होती हैं, और उनके कौमी मफादात होते हैं। उन कौमी मफादात की बुनियाद पर अमूमन रियासतें काम करती हैं। ज़ाहिर है ऐसा होता है कि जो मजबूत रियासतें हैं, ज़्यादा ताकतवर रियासतें हैं, वो अपना असर रसूख रखती हैं, वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रियासतों के अपने मफादात होते हैं जिनको देखकर वो चलती हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान और इस तनाजुर में बात हुई, तो बात यह है कि तुर्की के कई यहाँ मफादात हैं। एक तो माली मफाद हो गया। तुर्की को इस वक्त इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है। तुर्की अगर अफ़गानिस्तान में रहता है, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उसको सौंपी जाती है, तो ये कोई खैराती काम नहीं होगा, बल्कि ये बहुत वाज़ेह तुर्की ने कर दिया है कि तुर्की को उसकी यानी उसका मुआवजा दिया जाएगा। यानी ऐसा ही जिस तरह से पाकिस्तान ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर का हिस्सा रहा और उसको कोalition सपोर्ट फंड मिलता रहा, मुख्तलिफ एड्स यानी मुख्तलिफ अक़साम की इमदाद वगैरह दी जाती हैं, मुख्तलिफ यानी ज़ाहिर कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स होती हैं। तो खैर, एक तो वो माली पहलू हो गया तुर्की का कि उसका माली मफाद उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि तुर्की का यहाँ पे कुछ सियासी और स्ट्रेटिजिक मफादात भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर तुर्की की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी होती है, ख़ासकर अस्करी शक्ल में, तो उससे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में तुर्की का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका असर रसूख है, वो बढ़ेगा, उसको बढ़ाने में तुर्की को मदद मिलेगी। एक मफाद तो ये हो गया। इसके अलावा ये कि तुर्की जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी को कंटेनमेंट के तौर पर भी देखता है कि रूस और ईरान को बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में होते हुए उसको महदूद उन दोनों को किया जा सकता है। ख़ासकर ईरान के बारे में आपको पता ही है कि ईरान की हमेशा से ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, अस्करी तंजीमें, उनकी अक्सर मदद करता है, उनके ज़रिए अपने ख़ारजा पॉलिसी के मफादात हासिल करता है। तो अफ़गानिस्तान में ख़ासकर बामियान वगैरह में और दीगर इलाक़ों में ईरान ने शिया हज़रात हैं उनकी काफ़ी मदद की है, और असलहा, माली मुआवनत इस तरह का वो करता चला है, और उसके ज़रिए वो अपने एक असर रसूख वहाँ रखना चाहता है। तो तुर्की महसूस करता है कि वहाँ पर इसकी मौजूदगी आगे जाकर कंटेनमेंट का किरदार भी अदा कर सकती है। तो बुनियादी तौर पर ये बाज़ मफादात हैं। आपने बात की कि तुर्की सेंट्रल एशिया में अपने असर रसूख बढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद है। एक अमूमी तासर यह पाया जाता है कि अफगानिस्तान आलमी ताकतों की जो प्रॉक्सी वार है उसका मरकज रहा है, और अमेरिका अफगानिस्तान में आया ही इसलिए था कि चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोक सके। अब तुर्की भी क्या अमेरिका के इसी मफादात से जुड़ा हुआ है कि वो उसके चीन के साथ उसके असर रसूख को कम करने के लिए या चीन की ताकत को कमजोर करने के लिए तुर्की को किरदार अदा करेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बल्कि इसके बरक्स मैं ये समझता हूँ कि तुर्की जो है वो अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यानी तुर्की चाहता है कि उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हों। यानी जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल दें। तर्जुमा कर रहा हूँ उसका, कहावत का,
یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف اپنے پاس آپشنز رکھیں، آپ کسی ایک ریاست پر یا ایک قوت پر اپنا سارا انحصار نہیں کر دیں، کیونکہ کل کو اگر کسی ریاست سے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ترکی کے جو تعلقات رہے ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی نے جرمنی سے ڈرونز خریدنے کی کوشش کی تھی، اس کو نہیں فراہم کیے گئے، آگے جا کے ترکی نے خود اپنے ڈرونز بنا لیے۔ اس طرح سے F-35 جو فائٹر جیٹس ہیں ان کا بھی معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو یعنی اسٹریٹجک نقطہ نظر سے ترکی یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر چین کو کنٹین کر دے اور چین کے اثر رسوخ کو کم کرے، بلکہ وہ چاہے گا کہ وہ اپنے الگ بائیلیٹرل ریلیشنز مضبوط قسم کے رکھے چین کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ، تاکہ اس کا سارا انحصار امریکہ پر نہ رہے یا نیٹو الائنس پر نہ رہے۔ تو یہ بات کہنا کہ وہ امریکہ کی ایما پر چین کو سمجھا رہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی کہنے کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اصول ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح کام کرتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو ظاہر ہے پھر مختلف باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی بہتر۔ دوسرا، امریکہ میں جو عوامی رد عمل تھا اس حوالے افغان وار میں جو معاشی خسارہ اسے اٹھانا پڑا، تو ایک افغان وار کے حوالے سے ان کا ایک منفی تاثر انہوں نے لیا اور وہ اپنی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ وہاں سے انخلا کریں۔ ترکی میں عوام افغان وار کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ کمپیریزن اتنا ہے نہیں، کیونکہ امریکہ 20 سال وہاں پر تھا۔ اس کے علاوہ ماضی میں امریکہ کے جو تجربے رہے ہیں، خاص کر ویتنام وار کو آپ اٹھائیں، جس طرح سے امریکہ کو وہاں شکست ہوئی تھی اور جس قسم کا عوامی رد عمل سامنے آیا تھا، اس کے بعد عراق وار کا بھی معاملہ رہا، تو امریکہ کے ظاہر ایک تجربہ رہا ہے مار کھانے کا بھی، نقصان اٹھانے کا بھی۔ اب امریکہ کی اکثر جو جنگی انگیجمنٹس تھیں اس سے ایسا تھا کہ بعض وہاں پہ شخصیات، بعض خاندانوں کو، بعض بڑی کمپنیز کو فائدہ ہوا۔ یعنی امریکہ جب افغانستان گیا، امریکہ عراق گیا، تو وہاں پر بعض امریکن پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹر سے لے کر بعض جو انرجی کمپنیز تھیں ان کو بہت فائدہ ہوا۔ یعنی بعض لوگ تھے جن کی جیبیں خوب گرم ہوئیں، خاص کر بش ایڈمنسٹریشن کے دور میں آپ دیکھ لیں، یا اس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں بھی، بعد میں بھی ہمیشہ سے یعنی وہ لوگ رہے جن کی جیبیں گرم رہتی ہیں جنگ سے۔ لیکن عوام کا اس پر کس حد تک اثر پڑتا ہے، اور اکثر منفی اثر ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات عوام کو ہم کریڈٹ اتنا زیادہ دیتے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں ہیں۔ عوام میں، چاہے وہ پاکستانی عوام ہو، ترکی کے عوام ہو، امریکی عوام ہو، عموماً عام لوگوں میں معاملات کا اتنا فہم نہیں ہوتا۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ وہ قوم پرستی، وطن پرستی، بعض اوقات مذہب وغیرہ کا استعمال کر کے ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، ان کو جذباتی کر کے ان کا استحصال کیا جا سکتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت یعنی محب وطن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ ایلیٹ جو مختلف گروپس ہیں ان کے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا امریکہ میں اس وقت اس نوعیت کا عوامی رد عمل آیا ہے جو مثال کے طور پہ ہم نے جو ویتنام وار کے دور میں دیکھا تھا۔ امریکی عوام دوسری چیزوں میں یعنی مصروف ہیں، عموماً کھانے پینے بھی مصروف ہیں، اور اس طرح ان کے یعنی میکڈونلڈ سے لے کر پورن ہب تک وہ مختلف کاموں میں ان کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام میں اتنا فہم ہے معاملات سمجھنے کا۔ ہاں البتہ اور وجوہات ہیں، ظاہر ہے ڈومیسٹک چیلنجز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں نہیں سمجھتا چاہے گی کہ وہ افغانستان میں ایک ایسی جنگ جو واضح ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ کو بہت بری طرح سے یعنی شکست کی طرف وہ بڑھ رہا تھا، مالی نقطہ نظر سے بھی، جانی جو نقصان ہوا ان کا اس کے نقطہ نظر سے بھی، تو سسٹینیبل نہیں تھا کہ امریکہ 20 سال رہنے کے بعد مزید وہاں رہتا۔ تو ظاہر ہے ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے سوچا کہ نکلنے میں بہتری ہے۔ حسن بھائی، آپ نے جنگ زدہ علاقوں کی کوریج بھی کی ہے، اکثریت پسندوں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان ایک نئی پالیسی کے ساتھ جو اعتدال کی پالیسی، یا ان کی پالیسی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے، پہلے جیسے نہیں رہے جس طرح کے اب دنیا ان کے بارے میں کہہ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، تبدیلی اس لحاظ سے تو آئی ہے طالبان میں کہ
جو دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ میرے خیال سے اس میں ظاہر ہے وہ بہتر ہوئی ہے. یعنی جس کو پریگمیٹک پالیٹکس کہتے ہیں اس کا بہتر فہم طالبان میں آیا ہے. قطر میں جو پولیٹیکل آفس طالبان کا چلتا رہا ہے وہاں پر ظاہر ان کی انٹریکشن رہی ہے نہ صرف قطری حکومت سے بلکہ دیگر حکومتوں سے بھی, افراد سے بھی, یعنی وہ لوگ بھی شامل تھے جو یعنی بہت ٹیکنیکل صلاحیت رکھتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ڈپلومیٹک امور ہوں یا دیگر امور, عسکری امور. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اور کھل کے آپ ملاقات کر رہے ہیں, آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ پہ ڈرون حملہ ہو جائے گا, تو ظاہر اس میں آپ کی صلاحیت بہتر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. البتہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ اسلامی نظام حکومت ہو, امارت اسلامیہ جس طرح سے تھی اسی طرح سے وہ ہو, تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب ظاہر ہے ان پر دباؤ ہے. مثال کے طور پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ڈکلیریشنز وغیرہ ہیں ان کو وہ تسلیم کریں, خواتین کے حقوق. اب جب خواتین کے حقوق کی ان سے بات کی جا رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اسلام کے مطابق جو حقوق ہے وہ ہم لوگوں کو دیں گے, لیکن ظاہر ہے مغرب وغیرہ کا دباؤ یہ ہے کہ وہ جو ایک ویسٹرن ہیومن رائٹس ڈسکورس ہے آپ اس کو تسلیم کریں. تو طالبان کے لیے چیلنجز تو کافی ہوں گے, خاص کر جب آپ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ افغانستان میں خود ایسے بہت سے لوگ ہیں جو طالبان کے مخالف ہیں. یعنی ایتھنک بنیادوں پر ہو گیا آپ کے ازبیک, تاجک, ہزارہ, بعض ایتھنک گروپس ہو گئے جو مخالفت میں ہیں طالبان کی. پھر بعض اوقات فرقہ پرستی کی بنیاد پر مزاحمت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح کے معاملات ہیں, تو صورتحال میرے خیال سے کافی سخت ہوگی. ابھی تک تو افغانستان کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بغیر جنگ کے ہی بہت سارے علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں, لیکن یہ خبریں بھی ہیں کہ سیول لوگوں کو بھی مسلح کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں حکومت نے کہ فلاں جگہ پر مزاحمت کرنی ہے. یوں تو ایک بار پھر افغانستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. تو آخر اس کا حل کیا ہوگا جب عالمی قوتیں وہاں پر اپنا اثر رسوخ استعمال ہی نہیں کرے گی اور انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے, تو پھر یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ بالکل, جب ہم افغانستان کی فوج کو دیکھیں اور جو ان کے دیگر یعنی اداروں کو دیکھیں, سیکیورٹی اداروں کو, تو انہوں نے تو اکثر ہتھیار ڈالے ہیں. ان میں سے بہت سے تاجکستان بھی فرار ہوئے, بعض پاکستان کی سرحد پار کر کے پاکستان بھی آ گئے تھے, تحفظ ان کو چاہیے تھا. جو مسلح تنظیمیں کھڑی کی جا رہی ہیں, یہ حکومت کو یہ توقع ہے, اشرف غنی حکومت کو, کہ یہ فرقہ وارانہ یا پھر جو ایتھنک بنیادوں پر جب سامنے آئیں گی تو ان میں لڑنے کی زیادہ لگن ہوگی, اور ان سے امید یہ ہے کہ یہ اس طرح سے چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گی, ہتھیار نہیں ڈال دیں گی. اس کے علاوہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز میں یہ بھی ذہن میں رکھیں ظاہر کہ انفلٹریشن بھی ہے. طالبان نے اپنے لوگوں کو کافی گھسایا تھا, اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز میں ہی یعنی جو امریکہ کے سب سے ہائی رینکنگ آفیسر کو مار دیا گیا تھا, وہ ایک افغان فوجی جو زیر تربیت تھا, اس نے ہی بندوق یعنی اپنے امریکی ٹرینر پہ پلٹ دی تھی. غالباً وہ لیفٹیننٹ جنرل عہدے کا تھا, یعنی بہت سینئر ایک. تو وہ انفلٹریشن اوبویسلی ہے ان کی. تو افغان حکومت کو اندازہ ہے کہ اس کی جو فوج ہے اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے لشکر کھڑے کی جا رہے ہیں. اب اس میں خانہ جنگی تو بالکل موجود ہے. اب کس طرح سے اس سے گریز کیا جا سکتا ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے, یہاں پر یہ کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کس طرح کی حاصل ہوتی ہے. لیکن دیکھیں, کسی بھی قسم کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے قبل تمام جو قوتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ عسکری قوت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کریں, تاکہ جب وہ ڈائیلاگ کی میز پر آتی ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ پھر وہ بات کر سکیں کہ ہم مضبوط ہیں, ہمارے یہ مطالبات ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں. اگر آپ کمزوری کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر آپ کو پھر دبایا جاتا ہے. تو یہ جو سوال اکثر لوگ اٹھاتے بھی ہیں کہ طالبان کیوں مزید قبضے کر رہے ہیں اور جگہوں پہ یعنی جگہ علاقے فتح کر رہے ہیں, وہ تو ایک بنیادی اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے. یعنی آپ اس لیے اپنا قبضہ بڑھاتے ہیں تاکہ جب آپ مذاکراتی میز پر جائیں تو آپ کی پوزیشن مضبوط ہو. بہت شکریہ حسن بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی علمی نشستیں رکھیں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.